बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पब्लिक फोरम में मैं ज़की रहमान एक दफ़ा फिर आपको कहता हूँ खुशामदीद। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में आप देख रहे होंगे कि मौसम काफ़ी बेहतर हो रहा है, खुशगवार हो रहा है और इस वक्त पेशावर में भी बारिश शुरू हो चुकी है। अपडेट्स देता चलूँ पूरे पाकिस्तान में जो भी इस वक्त K2 पे हमारा प्रोग्राम पब्लिक फोरम खैबर पख्तूनख्वा देख रहे हैं, उनको मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे थे सारे लोगों के काम और मामूलात की ज़िंदगी। मेरे साथ बैठे हुए एज़ यूजुअल जी हमारे एक्सपर्ट जर्नलिस्ट अकील यूसुफजई साहब। अस्सलाम वालेकुम अकील साहब। वालेकुम सलाम। बारिश होगी ये आखिर? सीनियर जर्नलिस्ट वाला मुझे मत बताया करें। तो मैं क्या करूं? ह्यूमन राइट्स मानते हैं आप? बिल्कुल मानता हूँ। नहीं, सीनियर का मतलब ये होता है, एक तो ये है कि हर बंदा दूसरा बंदा जो है ना वो सीनियर है। ये बात भी सही है वैसे। तो जिस तरह मुझे सीनियर सिटीजन अच्छा नहीं लगता ना, ये सीनियर जर्नलिस्ट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलें, ये बस ओके। नाजरीन, मेरे साथ एक जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं जो सीनियर नहीं है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि पेशावर में बारिश हो रही है इस वक्त, सब लोगों के चेहरे खुल गए हैं और बारिश का भी लोगों के मिजाज पर और पूरी ज़िंदगी पर और खदोखाल पर जो है ना बहुत अच्छा असर पड़ता है। मगर खुदा करे कि ये कराची की तरह बारिश साबित ना हो। एग्जैक्टली, वहाँ देखिए, मैं देख रहा था कि भाई 5 दिन से जो सो कार्ड नेशनल मीडिया है, सो कार्ड नेशनल मीडिया, वो कराची ही की बारिश पर जो है ना वो लगा हुआ था। नाज़रीन, जैसे हम कहते हैं आफात की बात जब आती है तो उसमें कुदरती आफात कुछ ऐसी होती हैं जिसमें बारिश से अगर फ्लडिंग हो जाए, जैसे कराची में अब सिटी में ऐसा फ्लड आया हुआ है कि पूरी सड़कें बंद हैं। इसी तरह इंसान को इख्तियार नहीं है जब कुदरत की तरफ से कोई बीमारी आए, लेकिन हमारी केयरलेसनेस की वजह से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। अगर आप देखें तो जब बात करेंगे आज के सारे प्रोग्राम में, हम बात करेंगे कि ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो बच्चों से मुताल्लिक हैं, लेकिन सिर्फ केयरलेसनेस की वजह से उन सारी बीमारियों पे काबू नहीं पाया जा सकता मुकम्मल तौर पे, जिसमें खसरा है, खुन्नाक है, काली खांसी है, तशन्नुज है, पोलियो है। ये सारी वो बीमारियां हैं जो बच्चे के पैदाइश से पहले जो उसकी माँ को हिफाजती टीके लगते हैं और फिर बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे को लगते हैं हिफाजती टीके और कतरे दिए जाते हैं पोलियो के। तो इन सारों पे डिस्कशन होगी और बहुत सीरियस हम इस पे बात करेंगे कि आखिर पोलियो फ्री पाकिस्तान एक ख्वाब है या हकीकत, और ये बाकी बीमारियां भी जो हैं, तो ये जो हिफाजती टीके इनको लगते हैं इसकी इफादियत क्या है और कहाँ तक हम कह सकते हैं कि इस वक्त हम पोलियो के साथ फ़ाइट कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का इंसदाद पोलियो प्रोग्राम जो है वो आप देख रहे होंगे कि शुरू हो चुका है और हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स भी आपने इस पे देखे होंगे। लेकिन आज स्पेशली हम इसलिए, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात है, बच्चों की बात है, अपने बच्चे की काबिलियत को माजूरी की वजह से माजूरी में तब्दील ना करें, ये सबसे बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे आप इस पे? फिर इसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद साहब जो हैं उनकी कॉल लेते हैं। जी सर। बिल्कुल, आपने जो पॉइंट्स बताई है ये हकीकत भी है और हम मेरे ख्याल में मुसलसल इस पर फोकस इसलिए भी कर रहे हैं कि ज़की भाई के हम समझते हैं कि जो हमारा ग्रुप है मीडिया हाउसेस या मीडिया हाउस के अलावा भी इस खत्ते का, यहाँ के आवाम का हम पर बहुत ज़्यादा हक़ भी है और शायद ये वजह है कि लोग हमसे तवक़्क़ात भी रखते हैं और कभी कभी जो है ना अगर हम ठीक लाइन पर बात नहीं करते तो लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में पोलियो की जो सूरत हाल है, ये जिस तरह आपने कहा भी कि ये हमारी नई नस्ल या हमारे बच्चों से मुताल्लिक़ है, हमारी बच्चों से मुताल्लिक़ है। हम ये वो मेरे ख्याल में 2-3 बीमारियाँ ऐसी ही है जिनका सदबाब, जिनका रास्ता रोकना बीमारी के आने से पहले आपने करना होता है, उसके इक़दाम करने होते हैं। बहुत सी बीमारियाँ तकरीबन 90% इस तरह है कि अगर आपको वो लग जाए और आप रिसोर्सफुल हो, फिर भी लोग निकालते हैं, पैसे निकालते हैं, अरेंज करते हैं। मगर ये है कि आप बहुत ज़्यादा भी रिसोर्सफुल हो, मगर एक बार पोलियो हो जाए तो उसके बाद जो है ना उसकी तलाफी नहीं की जा सकती। और अब इस साल 2018 में सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी, तकरीबन 1% या 2% तक जो एक लेवल था वो आ गया था। 2019 में बाज़ वाक़यात या बाज़ माफियाज़ की रवैये की वजह से पोलियो की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर आबादी के लिहाज से हम तीसरे नंबर पर है खैबर पख्तूनख्वा, मगर पोलियो और बाकी जितनी भी बीमारियाँ आपने बताई है, इंक्लूडिंग कैंसर भी, इंक्लूडिंग कोरोना भी, कोरोना के बारे में भी आज एक सर्वे आया है।
تو اس میں خیبر پختونخوا کی حکومت پر ذکی بھائی ہم کم از کم تمام چیزیں نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح آپ نے کہا بھی کہ ہماری اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے بچے اور بچی کی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نیچر کے اپوزٹ جا رہے ہیں. والدین کے لیے اپنے بچوں سے یا اپنی اولاد سے اہم چیز یا قیمتی چیز تو کوئی نہیں ہوتی. بالکل سر, والدین تو ذمہ داری پوری بھی کریں گے لیکن ان کو ایک بے راہ روی پہ مس گائیڈ کیا جاتا ہے ان کو. یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے. اچھا, اس میں ذکی بھائی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گزشتہ 6-7 مہینے گزرے ہیں اس میں میرے خیال میں صورتحال کافی حد تک اس کے باوجود کنٹرول میں آتی دکھائی دے رہی ہے. جو فگرز ہے کہ کووڈ-19 کا بھی بہت بڑا ایشو تھا اور ٹیمز کے لیے جو نارمل سچویشن میں یا شیڈول میں جو ویکسینیشن کی ایک شیڈول تھا اس کو پورا کرنا ممکن بھی نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت نے کیمپینز چلائی ہے جی وہ کافی با اثر رہی ہے یا پر اثر رہی ہے, مؤثر رہی ہے. اور اسی پیٹرن کو لے کر اگر آگے چلا جائے, خاص کر خیبر پختونخوا پر فوکس کیا جائے, اس لیے کہ پورے پاکستان کے کیسز مختصراً یہ ہے کہ پورے پاکستان کے کیسز کی تعداد ایک جگہ, تیسری آبادی رکھنے والے صوبے خیبر پختونخوا کی کیسز کی تعداد جو ہے نا دوسری جگہ. تو یہ بڑی الارمنگ ہے. اور بدقسمتی سے سیم سچویشن اکراس دی بارڈر ڈیرو لینڈ کے اس سائڈ پر افغانستان کی پشتون بیلٹ میں بھی ہے. سر اس میں ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوئی کہ میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ ہر بات کو سیکھنے کے لیے یا اس پہ سمجھنے کے لیے یا اس کو ماننے کے لیے ہمارے جو لوگ ہیں وہ میڈیا ضرور دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں یار یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, میں نے ایک بات سنی ہے ذرا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. بالکل. ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس میں؟ میرے خیال میں جو ہمارا سوشل سیکٹر ہے وہاں پر ہماری توجہ ہماری میڈیا کی اتنی فوکس نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے. اور اس کی شاید ایک بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے, ہم جب نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کی بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ جو ہے نا وہ سیاست ہے. لیکن ہمارے لوگوں کا مزاج اس طرح ہے کہ ہم بار بار لوگ اس پر کبھی برا بھی مان جاتے ہیں کہ ہم صدر ٹرمپ کو بھی نسخہ بتاتے ہیں, ہم ترکی کو بھی فارن پالیسی بتاتے ہیں, ہم اسرائیل پر بھی جو ہے نا, بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اسرائیل کدھر ہے, مگر وہ آپ تجزیے کے لیے ان کو بٹھا دیں تو وہ جو ہے نا اسرائیل کی ٹھیک ٹھاک جو ہے نا خبر لیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو خود پتہ نہیں ہوگا. ہاں, اچھا میں نے یہ بھی کیا, اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے. مگر ذکی بھائی میں اس بات کا قائل ہوں کہ میڈیا کا کام لوگوں کو اویئر کرنے سے زیادہ لوگوں کو باخبر رکھنا ہے. مگر یہاں پہ سوری تھوڑی سی آپ ڈویژن کر لیں یہاں پہ, رادر اس کو الگ الگ کر لیں آپ. ایک ہے سوشل میڈیا, ایک ہے ٹیلی ویژن. آپ کا مین اسٹریم یا ٹیلی ویژن جو میڈیا ہے جو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے اس پہ لوگ اعتبار زیادہ کرتے ہیں, کرنی بھی چاہیے. سوشل میڈیا پہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ افواہیں بہت پھیلتی ہے وہاں پہ. تو یہ اگر میں کہوں کہ یہ ساری افواہیں جیسے پولیو کے خلاف بھی ایک کیمپین افواہیں ہیں نا, تو سوشل میڈیا پہ پھیلتی ہیں. تو وائی ڈونٹ یہ لوگ کیوں اس کو روکنے کے, کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم اس پہ خیر پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب سے بات کرتے ہیں اس کے بعد جی اس پہ, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے ناظرین کہ سوشل میڈیا پہ جو افواہیں چلتی ہیں اس پہ حکومت کوئی سٹیپس کیوں نہیں لیتی. لیکن اس وقت ڈاکٹر پروفیسر ارشاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو ویری مچ. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ پولیو فری پاکستان, اگر میں یہ پوچھوں آپ سے سر کہ یہ ایک خواب ہے یا حقیقت, تو ڈاکٹر ارشاد صاحب کیا کہیں گے؟ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ حقیقت ہو سکتا ہے جی, اگر ہم ایز اے نیشن ہم اس کو رسپونڈ کر لیں. صحیح. مثال کے طور پہ میں بتا دوں کہ 1995 میں WHO نے کہا کہ 2000 پاکستان will be free of polio. جی. اور یہ بات پھر 1998 میں انہوں نے ری افرم کر دی WHO نے کہ بالکل 2000 پاکستان will be free. لیکن اس کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اگر ہم ان کو پراپرلی ایڈریس نہ کر لیں تو آئی تھنک کہ ہم جب تک یہ خواب ہی رہے گا حقیقت نہیں بن سکے گا.
اور جو میں کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے پولیٹیکل ول، جی نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ گورنمنٹ کتنا اس کو سیریس لے رہی ہے. اگرچہ میں سمجھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس کو صحیح سیریسلی لے رہی ہے. صحیح. نمبر 3 جو فیکٹر ہے وہ ہے ہماری جو ہے لیک آف ایجوکیشن ہے، مس انفارمیشن ہے، اینٹی ویکسینیشن کمپینز ہیں. میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا سیٹ بیک پولیو کمپین کو ملا وہ 2011 میں جب اسامہ بن لادن کا وہ جو واقعہ ہوا، اس کے بعد جو ہماری جو ملیٹنٹ پاکستان میں ملیٹنٹ گروپس ہیں اس کی وجہ سے جو پھر ان کے جو ہمارے بہت سارے ہیلتھ ورکر جو ہیں جو مارے گئے ہیں، ان کی وجہ سے اوور آل یہ جو پولیو کی جو کمپین ہے اس کو بہت ہی بڑا دھچکا لگا. ٹھیک ہے. اگرچہ بعد میں جب خارج نے شروع کیا تو اس کی وجہ سے کافی بیکاز آف دی امپرووڈ سیکیورٹی سچویشن چیزیں کچھ بہتر ہو گئی ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ جو مس انفارمیشن ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے یا پرنٹ میڈیا ہے یا آپ لوگ جو ہمارے ہیں بیچارے تو بالکل ایگنورنٹ ہے. ماں باپ جو ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے ایکسپیرینس میں آج کل ماں باپ جو ہے somehow they refuse to vaccinate. ٹھیک ہے نا. تو ان کی جو یہ فیئرز ہیں ان کو اگر پراپرلی بندہ ایڈریس کر لے، ہمارے پولیٹیشینز، ہماری گورنمنٹ، ہمارے ڈاکٹرز کمیونٹی، ہماری پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اگر یہ سارے ایک پیج پہ ہو جائیں، اگر ہم لاک ڈاؤن کر سکتے ہیں، بلیو ان می، اگر ہم لاک ڈاؤن کورونا کی وجہ سے کر سکتے ہیں تو وائی کانٹ وی ہیو اے لاک ڈاؤن فار پولیو ایریڈیکیشن. بلیو ان می. ویری گڈ سجیشن. لیکن ایک ڈاکٹر صاحب ویری گڈ سجیشن. لیکن ایک چیز جو یہاں آپ نے خود بھی بیان کی، چائنا کنٹرول کر لیا اس نے اپنا سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ ٹھیک ہے. بالکل آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن یا الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا جو ہے ہمارا نیشنل یا پرائیویٹ چینلز ہیں، وہ کبھی بھی اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کریں گے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ افواہیں جو ہیں یہ پھیلتی ہی سوشل میڈیا سے ہیں. جی بالکل. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں نے کوشش کی کہ حکومت کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کرے، کیونکہ ہمارے سائبر ڈپارٹمنٹ بھی یہاں پہ ہے آلریڈی، بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں سائبر کرائم والے. تو کیوں اس پہ کام نہیں ہوتا کہ ایسے لوگ، اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن میں اسپیشلی اس وقت بات کر رہا ہوں پولیو پہ. تو جو لوگ افواہیں پھیلاتے ہیں اس کی روک تھام کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں، آئی ایگری ود دس کہ اگر سوشل میڈیا پہ اگر کچھ اس طرح کنٹرول میکینزم، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سائبر کرائم، اگر باقی یہ چیزیں کنٹرول ہو جائیں تو کافی حد تک مس انفارمیشن یہ جو ہے کنٹرول ہو سکتی ہے. لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ جو اینٹی ویکسینیشن کمپین جو ہیں یہ امریکہ میں بھی چلتی ہیں، یورپ میں بھی چلی ہے اور پاس میں، تو لہٰذا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن اس کو پراپر ٹیکل کرنا ضروری ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ فیکٹر ہماری انڈیمک ہماری ایسی ہے کہ اس کو تھوڑا سا، مثال کے طور پر ایگنورینس جو ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، ہماری بہت ہی موبائل سوسائٹی ہے، جو اسپیشلی کے افغانستان کے لوگ ادھر سے لوگ افغانستان، پشاور سے کراچی، کراچی سے پشاور، مطلب ہر وقت یہ آن دی گو ہوتے ہیں. تو جو ہماری روٹین ویکسینیشن ہوتی ہے وہ تو ہر وقت افیکٹ رہتی ہے. پھر کچھ پیرنٹس بدقسمتی سے بیکاز آف کچھ ریلیجیس مسکنسیپشن کی وجہ سے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سم ہاؤ یہ جو ہے اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کو بھی آپ، اگر ہمارے جو علماء کرام ہیں جو بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے آلریڈی کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو اگر ہم آن بورڈ لے لیں اور میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ تو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ تو آلریڈی ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک اور کوشچن جو بہت امپورٹنٹ ہے، بچوں کے حوالے سے سکولز بند ہیں سارے.
جی بڑی بالکل. آسانی ہوتی تھی کہ سکولز میں جا کے بچوں کو قطرے پلائے جائیں اور آٹومیٹیکلی اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو پتہ بھی تھا کہ یہ ان کی قومی ذمہ داری ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, پرنسپل کبھی بھی انکار بھی نہیں کرتا تھا. دیٹ واز ویری نائس وے ٹو ڈو جی اٹ. جی بالکل بالکل. اب سکولز بند ہیں جی تو جی کیا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو تھوڑا دیر, مطلب 15 سپٹمبر کو بھی شروع کریں, دوبارہ سے ایک ہفتہ چلایا جائے اس کو جب سکول کھل جائے؟ نہیں, مطلب کہ یہ تو ایز اے سجیشن تو میرے خیال میں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ جو ویکسینیشن ڈیز ہوتی ہے نا, یہ کچھ پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے اور کچھ جو وائرس کی ٹرانسمیشن کمیونٹی میں ہوتی ہے نا, ان چند مہینوں میں یا کچھ چند دنوں میں, تو اس کو آپ مد نظر رکھتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دس از آلسو جاب کی بات ہے کہ اسکول اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے کھول دیا جائے 2-3 دن 5 دن کے لیے, تو میرے خیال میں کہ یہ بالکل بہت ہی زبردست سجیشن ہے. اور ویسے بھی میرا خیال یہ کہ امید تو ہے کہ 15 سپٹمبر تک کیسز اور بھی کم ہو جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ لیٹس ہوپ کہ انشاءاللہ اسکول صحیح طور پہ پرماننٹلی کھل جائیں گے. تو کوئی شک کی بات نہیں کہ اسکول کھولنا جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا ایک کامیاب نیشنل امیونائزیشن ڈے کو. تھینک یو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب, آپ کا بہت قیمتی وقت ہم نے لیا. تھینک یو سو مچ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ناظرین. پولیو فری پاکستان ہر ایک کا خواب. ہم بھی اسی کوشش میں ہیں کہ جو ٹیلی ویژن بھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ یہ بہت ضروری ہے. جتنے بھی حفاظتی ٹیکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیو کے قطرے جو ہیں اپنے بچوں کو ضرور پلائیں. لیکن پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب کی باتیں جو تھی وہ ڈیفینیٹلی ان کے ایکسپیرینس پہ اور ان کا جو اسپیسیفکلی ان کی اپنی فیلڈ ہے اس حوالے سے بہت اوتھینٹک. ایک بات جو انہوں نے کی پولیو ورکرز کے حوالے سے, ان کے تحفظ کے حوالے سے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور کیونکہ آپ دیکھیں زیادہ تر جو سٹارٹ میں آیا تھا ایک ٹرینڈ کہ ٹیچرز کو یہ امپلائی کرتے تھے فار فیو ڈیز آن ڈیلی ویجز تاکہ وہ جا کے بچوں کو پلائیں پولیو کے قطرے. پھر اس کے بعد اب پراپر ان کے جو امپلائیز ہیں, جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کو بھی انگیج کیا انہوں نے. لیکن پھر بھی ایسے علاقے جہاں پہ پولیو کے کیسز زیادہ ہونے کے خطرے ہوتے ہیں وہاں پہ پھر بھی مشکلات پیش آئی ان کو. تو سر آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے انہوں نے کہا ایک انسیڈنٹ کے بعد اور زیادہ خطرہ بڑھ گیا اور اسی کے بعد پولیو ورکرز کو پھر فیس کرنی پڑی یہ ساری مشکلات. کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ بالکل, ڈاکٹر صاحب نے 2-3 جو باتیں بتائی ہے بہت اہم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی بتائی کہ ڈس انفارمیشن کا راستہ روکنا چاہیے, اور میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی والے اور یہ پیمرا والے اور باقی جو متعلقہ وہ لوگ ہیں, ایف آئی اے سائبر کرائم والے, ابھی تو پتہ چلا ہے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم والوں کے پاس جو ہے نا خواتین جاتی ہے کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کیسز پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے جو افسران ہیں نا پھر وہ ان کی ہراسمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جو متعلقہ ادارے ہیں وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نا کہ ہم پر تو ہماری تو ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے, ہم جواب دہ ہوتے ہیں. بہت سے اہم لوگ, ذمہ دار لوگ جو کہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ ایک بلیٹن سیٹ کرتے ہیں, وہ ایک شو کرتے ہیں. تو جہاں سے مسئلہ بنا ہوا ہے وہاں پر تو یہ لوگ جو ہے نا, آپ نے بہت اچھی مثال لی چائنا کی. چائنا دیکھیں, یو اے ای انٹرنیشنل
ٹورسٹ اسپاٹ ہے, وہاں پر آپ نے بہت سی چیزیں جو ہے نا کنٹرول کر لی ہے. انڈیا جیسے ملک میں وہاں پر نہ صرف یہ کہ پولیو کا خاتمہ کیا گیا, مگر یہ والا جو سلسلہ چل نکلا ہے جس کو میں اینٹی سوشل میڈیا کہتا ہوں, ایک تو یہ میڈیا ہے نہیں, یہ میڈیا ہے نہیں, تو یہ تو انڈیا جیسے ملک میں وہاں پر بھی اس پر پابندیاں لگائی گئی ہے. تو یہاں پر ہم ہر چیز کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. میرے خیال میں اس کا روک تھام ہونی چاہیے, متعلقہ اداروں کو نوٹس لینا چاہیے. اور ذکی بھائی پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اسی برس میں آپ کو یاد دلا دوں کہ بڑا بیر میں جو کچھ ہوا, ایک بندہ پولیٹیکل ان کی ہوتی ہے تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ, ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے, انٹرنیشنل ایشو ہے اور ہمارے بچوں کی اور نسل کا مسئلہ ہے. وہاں پر لوگوں نے لاؤڈ سپیکرز میں اعلان کیا, جن لوگوں نے لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے دیا تھا ان لوگوں کو, شرپسندوں کو, اصل شرپسند اور ٹیررسٹ ہوتے, ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. ایک بندے کو وہ تاکالی کی طرح, وہ عامر تاکالی کی طرح بلایا گیا, اس سے پولیس تھانے میں جو ہے نا معافی دلوائی گئی, دے دیا انہوں نے, شہرت دے دی بالکل, اور بس اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو آپ تو دور دراز کے علاقوں کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ پشاور میں جو 2019 میں سب سے زیادہ ریفیوزل کیسز ریکارڈ ہوئے تھے وہ پشاور میں ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ قانون میں ریفیوزل پیرنٹس کے لیے جو ہے نا ٹھیک ٹاک ایک سزا مقرر ہے, کوئی بھی امپلیمنٹیشن وہاں پر نہیں ہو رہی. سر مجھے آپ بتائیں, اور ابھی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, ابھی تک یہ سزا کسی کو دی گئی ہے, کسی پیرنٹس کو نہیں, تو اب کیا ایکسپیکٹ کرتے کہ کوئی کیسے سمجھے گا اس کو؟ تو یہ تو ایشو ہے نا, دو ایشوز ہے. ایک یہ ہے کہ والدین ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, ریفیوزل پیرنٹس اس لیے جو ہے نا ہے. اور پشاور میں یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کی پشاور جو کہ اویئرنیس کا اور ایجوکیشن کا سب سے بڑا مرکز ہے, وہاں پر یہ حالت ہے. تو باقی علاقے تو چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہے ذکی بھائی کے بڑا بیر جیسے واقعات پر اس پر انتہائی اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے تھا اکراس دی بورڈ, کی اس میں کسی بھی رعایت کی گنجائش نہیں تھی, آپ نے نہیں کی. اسامہ بن لادن اور ایبٹ آباد آپریشن اس کا نوعیت الگ تھا, آپ کے نیشنل میڈیا نے بھی غلط انفارمیشن پھیلا دی, ٹھیک ہے, ایک واقعے کی بنیاد پر. اس کے بعد یہ میرے پاس ابھی جب وہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, خیبر پختونخوا میں گزشتہ 6 سالوں میں 4800 پولیو ورکرز پر اٹیکس ہوئے ہیں, اور اس میں انکلوڈنگ 16 فیمیلز جو ہے نا, باقی لوگ اس میں 16 فیمیلز ہیں, اور اس میں میرے خیال میں 11 پولیس والے ہیں. ان لوگوں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد بعض ہمارے اداروں نے, ہمارے بابوؤں نے ان لوگوں کی وہ کمپنسیشن بھی نہیں کی, اور اس کے ساتھ جو ہے نا باقی لوگوں کو اس طریقے سے تحفظ بھی نہیں دیا. تو ہم نے اگر کلیکٹیو وزڈم اور نیڈ یا ریکوائرمنٹ کے مطابق اقدامات نہیں کیے, تو ذکی بھائی سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پاکستان اور افغانستان ان کے امیج کا ایشو ہے, ہماری نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو ہے, کہ دنیا میں انتہائی پسماندہ ترین ممالک سے پولیو کا خاتمہ کیا جا چکا ہے. بہت سے اور امراض ہے, مگر یہاں پر یہ ان 2 ممالک میں بدقسمتی سے یہاں پر, اور پھر ان 2 ممالک کے پشتون بیلٹ میں, کو بلوچستان کا ہو گیا, کراچی سے ایک ڈیٹا میں دیکھ رہا تھا, کراچی میں ذکی بھائی ان علاقوں میں 80% کیسز ہے جہاں پر ہمارے جو ہے نا پشتون رہ رہے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, تو یہ ایک رویے, اس رویے کو آپ نے اگر اویئرنیس کے علاوہ ڈنڈے سے بھی ٹھیک نہیں کیا نا, تو پھر وہی والی بات ہے ذکی بھائی کہ ایک آپشن ہے یونائٹڈ نیشن کے پاس, 3 بار ہمیں وارننگ دی جا چکی ہے, اس میں یہ تھا کہ آپ پر جو ہے نا سفری پابندیاں لگائی جائے گی, اور سفری پابندیاں اگر لگتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ خیبر پختونخوا, یہ جو گلف کی کنٹریز ہے یا باقی جو کنٹریز ہے وہاں پر تو 80% لوگ خیبر پختونخوا کے, پھر یہ کیا کریں گے؟ آپ کا بزنس ہو گیا چائنا کے ساتھ, یہاں کے 80% لوگ لیبر اور پھر بزنس, باقی جو لوگ دیں وہ بزنس وہاں سے کرتے ہیں. سر یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے پروفیسر ڈاکٹر ارشاد صاحب نے, پولیو کے قطرے دینے کب شروع کیے, 95 میں شروع کیے تھے, کب شروع کیے تھے؟ سمتھنگ لائک دیٹ, 90s میں, 93 95. اچھا یہ جب پولیو کے قطرے دینے شروع کیے تھے اس وقت اور آج تک, اگر فار ایگزامپل 90, 91, 92, 93 میں ایک بچوں کو پولیو کے قطرے ملے ہوں, ٹھیک ہے, آج اس کی کیا ایج ہوگی سر؟ وہ جوان ہو گئے ہیں, پھر بھی مطلب 30 سال 32 سال سوری 28 سال چلیں, کم سے کم 27 سال. اوکے, کیا ہوا اس 27 سال کے بچے کو, کیا برا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ ابھی اچھا ہوا ہے ان کے ساتھ,
شادی بھی ہو گئی ہوگی, بچے بھی ہو گئے ہوں گے, نوکری بھی لگ گئی ہوگی اس کی. مجھے تو ایسا کوئی کیس نظر نہیں آ رہا کہ پولیو کے قطرے دینے سے اس کو یا تو بچے نہیں ہو رہے اور یا کوئی میں صاف بات کروں گا, اگر بچے نہیں ہو رہے نا, اگر کم ہو رہے تو اس کا تو میں بڑا حامی ہوں. اس کا میری بیانیے کا آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں وہ چیزیں میں کھل کے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں, صاف بات غلط ہے, پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ بھئی اگر پولیو کے قطرے کسی کو پلائے جائے, تو میں کہتا ہوں کہ جو پہلے سال میں جس کو پلائے تھے ان کو ذرا ڈھونڈے وہ بچے کدھر ہیں آج کل, بالکل اچھا, اور وہ کیا کر رہے ہیں, کیا وہ توانا ہے, کیا ان کی صحت ٹھیک ہے, بچے ٹھیک ہیں سارا. تو پھر جب آپ کو کوئی ایسی کیسز آپ حفاظتی ٹیکے باقی ہو گئے, تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے جو پیرنٹس ہیں ان کو سمجھانا پڑے گا اور ایگزامپلس دے کے سمجھانا پڑے گا. سو آئی تھنک کہ پوری قوم اگر مل جل کے اس مرض کو شکست دے سکتی ہے تو وہ یہ طریقہ ہے, دے دینی چاہیے. اگر تنزانیہ میں شکست دی جا چکی ہے, کینیا میں دی جا چکی ہے, دنیا کے وہ ممالک جو کہ انتہائی پسماندہ ہیں, وہاں پر لوگ اتنے باشعور ہے کہ ان لوگوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, ایک یو این او کی وہ ہے نا, ڈکلیریشن ہے نا, ڈیسیجن ہے بھائی, آپ نے یہ کرنا ہے, ہر صورت میں کرنا ہے, اس لیے کہ دنیا کے لیے یہ ایک تھریٹ ہے. ذکی بھائی, میرے تو اپنی فیملی میں تین بچے پولیو زدہ ہے, اس لیے میں ایموشنل ہو جاتا ہوں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے پوری فیملی کو, اور اس بندے کو صرف نہیں ہوتی کہ ان کو پھر میرا ایک ہم عمر, میرا بانجا, اس کو ابھی تک ہم سنبھال نہیں پا رہے. عنایت اللہ اس کا نام ہے, میرا ایک بھتیجا سعودی عرب میں ہے. سر اس پہ بات کرتے ہیں. تو یہ سائرہ ہمارے ساتھ لائیو ہے جی, سائرہ خود افیکٹی ہیں. اور السلام علیکم سائرہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سائرہ آپ, ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ سائرہ بہت فائٹ کی آپ نے, پوری زندگی آپ نے فائٹ کی. پہلے تو سلوٹ ٹو یو the way you have fought, اور آپ بلکہ آپ کی فیملی جس طرح آپ کے والد صاحب نے تھرو آؤٹ لائف پولیو افیکٹی بچوں کے لیے کام کیا, اور آپ نے خود بھی, کیونکہ آپ خود بھی افیکٹی ہو. تو مجھے یہ بتاؤ سائرہ کہ بلکہ مجھے کیا پوری قوم کو بتائیں آپ جی کیسے بچیں اب اس سے, بیکاز لوگوں کی تھنکنگ کسی اور طرف جا رہی ہے کہ یار اگر یہ قطرے پلائیں گے تو اس سے نقصان اور یہ وہ. سو پلیز آئی وانٹ یو ٹو سے سم تھنگ موونگ تاکہ ان لوگوں کو سمجھ آئے. دیکھیں میری مثال بہت سامنے ہے اگر لوگ اس کو دیکھیں تو, کہ میرے 3 بڑے بہن بھائی ہیں جنہوں نے پولیو ویکسین لی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور میرے وقت میں پتہ نہیں کچھ کوتاہی ہو گئی پیرنٹس سے کہ وہ نہیں وقت پہ پلا سکے تو مجھے پولیو ہو گیا. بالکل. تو اس سے صرف آپ کی اپنی لائف افیکٹ نہیں ہوتی, آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے بہن بھائیوں کی, سب کی لائف افیکٹ ہوتی ہے. اور بہترین طریقہ ہے کہ اس سے بچنے کا, آج کل تو زیادہ ایڈوانس ہے, قطرے آپ کو ایزیلی اویلیبل ہیں. تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ویکسین بہت ضروری ہے, مطلب عمر بھر کی معذوری سے بچنے کے لیے. بالکل. جو تکالیف آپ کو پیش آتی ہیں سائرہ ذرا بتائیں تاکہ پیرنٹس وہ سنیں, ان کو پتہ لگے کہ یار یہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے بچے بھی اس طرح چیلنجڈ بن گئے. سائرہ آپ فائٹ کر رہے ہو بیکاز یو آر اے بریو گرل, آپ کی کیونکہ آپ کی ساری فیملی بھی سپورٹ کر رہی ہے, دے آر ایجوکیٹڈ. ضروری نہیں ہے کہ باقی لوگ بھی کریں. ہمارے آپ کو پتہ ہے ایسے پیرنٹس بھی ہیں جو الٹریٹ ہیں اور وہ تو منہ پہ بد دعائیں دیتے ہیں پھر بچوں کو, ایسے لوگ بھی ہیں. بالکل. تو کیا کہنا چاہیں گی آپ, کیسی لائف ہوتی ہے ایک پولیو افیکٹی بچے کی؟ دیکھیں مجھے تو اللہ کا شکر ہے کہ فیملی سپورٹ کافی رہی ہے. میں ریگولر سکولز میں بھی پڑھتی رہی ہوں, تو مطلب ایسے جگہ پہ بھی پولیو افیکٹ ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کی فیملی سپورٹ اس طرح سے نہیں ہو سکتی آپ کو, اور پھر آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا زیادہ افیکٹ کیا ہے پولیو نے. کبھی صرف ایک ٹانگ میں ہوتا ہے, کبھی دونوں ٹانگوں, کبھی کبھی آپ کی پوری اسپائن کو افیکٹ کر سکتا ہے, ایون آپ کے آرمز بھی کام کرنا چھوڑ سکتے ہیں. تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ آپ نے بیڈ پہ رہ کے لائف گزارنی ہے, تو مطلب پیرنٹس
کو ہی یہ بات سوچنی چاہیے کہ پیرنٹس کو ہی ان کو سنبھالنا ہے پھر. تو مطلب میں سمجھتی ہوں اس کے لیے تو ہے جو جس کو پولیو ہوا ہے, لیکن اس کے پیرنٹس کے لیے زیادہ چیلنج ہے. بالکل. کہ آپ جی تو آپ خود ہی پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کو ضرور پلائیں. بلکہ میں کہتی ہوں کہ جو پولیو فیکٹریز ہیں وہ ہی سامنے آئیں اور ان کو بتائیں, پولیو کے قطرے جو ٹیم ہے ان کے ساتھ وہ مل کے جائیں اور پلائیں لوگوں کو جو آ سکتے ہیں. زبردست. سائرہ, تھینک یو سو مچ, ویری بیسٹ آف لک فار یور فیوچر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بھی اتنے بہادر بنائے جس طرح آپ دوسرے پولیو فیکٹریز کے لیے کام کر رہے ہو. تھینک یو سو مچ. اچھا سر, یہ جو جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہو جو ریئلی افیکٹی ہوتا ہے, آپ کی تھنکنگ بدل جاتی ہے بالکل. یہ وہی ہماری والی مثال ہے کہ اگر کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے, جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جب اس کو قبر میں اتارتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہمیں موت یاد رہتی ہے, وہ جیسے ہی واپس آتے ہیں تو ختم. ہمارے لوگ جب یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں سب کچھ اور ان کو پتہ بھی ہے یہ, تو کیا الٹریسی کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ بندہ کسی ایسی بات کو مان لیتا ہے جو حقیقت پہ بالکل مبنی نہیں ہوتی؟ ذکی بھائی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, مجھے ایک جو اینٹی پولیو کیمپین ہے, ایک ادارہ تھا, اس کے ساتھ میڈیا کوارڈینیٹر کے طور پر 90s میں کام کرنے کا موقع ملا ہے, 2000 میں. ہاں, آپ یقین کریں, جب ہم پریس بریفنگ کے لیے جایا کرتے تھے نا پشاور پریس کلب میں, 5-6 انگریزی دان جرنلسٹ جو ہے نا وہ وہاں پر ریزسٹ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ یہودی سازش ہے. ٹھیک ہے, یہ تو میں اپنا مشاہدہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو سارا بی بی نے بات کی, ان کی کال سے پہلے جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا تھا, میرا ایک بانجا ہے سعودی عرب میں ہوتے ہیں, ریاض میں. آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کے والدین یا میرے باقی بانجے اور بھتیجا اور بھتیجے آتے ہیں, بانجا نہیں, بانجا سوات میں ہے, وہ جب آتے ہیں تو بوجوہ یا پولیو زیادہ, مطلب وہ جوان ہو گیا ہے, تو وہ اس کو جب ادھر چھوڑتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ جو اس کی آفٹر شاکس ہوتی ہے, جب اس کا رویہ ہوتا ہے, وہ ناقابل یقین ہے. مطلب ہم ایک نیشنل ٹی وی پر وہ ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے. وہ لوگ آؤٹنگ کے لیے نکلتے ہیں, مثال کے طور پر کبھی کبھار 10 بار, کوئی 12 بار اس بچے نے, سلیمان اس کا نام ہے, میرا اپنا بھتیجا ہے ریاض میں, اس نے ریزسٹنس میں جب یہ لوگ واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے, فیملی کے باقی لوگ آئے ہیں, تو اس نے موبائل, لیپ ٹاپس اور ٹیلی ویژن سیٹس, یہ تمام چیزیں ریئیکشن میں جو ہے نا چھوڑ دی ہوتی ہے, اور اس نے 2-3 بار, مطلب وہ سوسائڈل, وہ اس سے بھی گزرا ہے. آپ اندازہ لگائے کہ اگر اس بچے کو سوات میں ہمارے گاؤں میں خطرے پلائے جاتے, تو اب جس ٹارچرنگ سچویشن سے, جس طرح سارا نے بھی بتایا بھی کہ یہ ایک ایشو اس طرح ہے پولیو والا, اس لیے ہم اس پر بات کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی ہم وہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں, غصے میں بھی آ جاتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا پھر علاج ممکن نہیں ہے, تمام امراض کا ہو جاتا ہے, اس کا نہیں ہوتا, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو اس کے اثرات ہیں وہ صرف متعلقہ بندے تک یا مریض تک محدود نہیں رہتے, اس سے پوری فیملی جو ہے نا متاثر ہو جاتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو مثال بتائی بھی. بالکل. اس کے علاوہ آپ نے ایک بات کی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے اس پر پھر تبصرہ بھی کیا, سکولز میں, سکول کا جو ایک فیکٹر ہے. جی دیکھیے, یہ سکولز, یہ مدارس, یہ مساجد جو ہے نا, یہ ہماری کمیونٹی سینٹرز بھی ہیں. ہم نے ان کمیونٹی سینٹرز کو جنت اور دوزخ کی کہانیاں سنانے کے لیے, مسجد کو, مدرسے کو, لوگوں کو ڈرانے کے لیے, اور اسکول تو جو ہے نا صرف ڈگری لینے کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ان کمیونٹی سینٹر کو کیوں استعمال نہیں کر رہے پبلک اویئرنیس کے لیے؟ میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں 7,800 مدارس ہیں, 7,800 مدارس ہیں. کون سا مشکل کام ہے کہ آپ ذکی بھائی, ایک اینکر, ایک ہوسٹ جو جس کی بات سنی جاتی ہے, آپ 2 علماء دین, صحیح بات, آپ 2 سوشل ورکرز, 2 جو ہے نا متعلقہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ, ان پر مشتمل ٹیمیں بنائیں, اور ایک مدرسے میں جا کر وہاں پر آپ کی پانی بھی پلایا جائے گا, وہاں پر آپ کی عزت بھی ہوگی, اور آپ وہاں پر 1 گھنٹہ کا ٹائم لے کر جو ہے نا ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. کوئی مشکل ہے نہیں. تو میرے خیال میں اس والے ایشو پر مزید ہمارے پاس گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا, ہمارے چینل نے اور تمام میڈیا ہاؤس نے چلایا بھی 3 بار
اس والے ٹینیور میں بل گیٹس صاحب نے جو ہے نا عمران خان صاحب کو کالز کی ہے. بالکل. تو اس لیے کال نہیں کی جاتی اس لیول پر کہ بھائی آپ نے آج کیا کہا ہے, بارش ہو رہی ہے کہ نہیں. پولیو ہی کی ایشو پر جی ایگزیکٹلی اسی ایشو پہ. اور 3 بار ریسنٹ پاسٹ میں میرے خیال میں کوئی 1 مہینہ پہلے جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی بات ہوئی ہے. تو جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ اگر پولیو پر بل گیٹس صاحب کی بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے پاکستانی سوسائٹی اور ہماری نئی نسل پر. اگر ہم اتنا ان کا خیال رکھتے ہیں, ہم ان کے لیے دیکھیں اب ہم اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا جھوٹ بولتے ہیں, جنرلی بات کر رہا ہوں. بہت سے والدین جو ہے نا وہ غلط کام کر کے پیسہ کماتے ہیں کہ ان کو سہولیات دی جائے. بہت سے لوگ جو ہے نا خوشامد گری کرتے ہیں, بہت سے لوگ سازشوں کا حصہ بنتے ہیں. خدا کے بندو وہ لوگ آپ سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہے, وہ آتے ہیں حکومت اور یونائٹڈ نیشن کے خرچے پر اور بل گیٹس فاؤنڈیشن کے کہنے پر آپ کے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. 1 منٹ اس میں لگتا ہے, آپ ان کو جو ہے نا گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات سر یہ ہے کہ 23-25 کروڑ آبادی ہو جائے گی اب, یہ میرا خیال ہے آج کل بہت زیادہ ہے میرے خیال. اچھا چلیں, میرے خیال میں امریکہ اور پاکستان کی آبادی جو ہے نا 30 اس کے حساب سے کروڑ کے حساب. اس میں ڈاکٹرز کتنے ہوں گے فار ایگزامپل, یا سائنٹسٹ کتنے ہوں گے ہمارے ملک میں؟ یہ ہمارے ملک میں ان لوگوں میں آبادی میں چلیں آپ ویسی اندر وائلڈ گیس بہت کم ہے, پھر بھی نہ ہونے کی برابر ہے. 1 کروڑ ہوں گے, 10 لاکھ ہوں گے, نہ ہونے تو چاہیے. چلیں ان 10 لاکھ میں سے ایک بھی اتنا انٹیلیجنٹ یا ٹیلنٹڈ نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پولیو کے خطرے خطرناک ہے تو اس نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیے ہوں گے. یہ ہو سکتا ہے کسی ملک میں آپ قطرے یا ویکسین لے کر جائیں اور اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو پہلے اس کو خود ٹیسٹ کرتے ہیں کہ میرے بچوں کو یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں, تو پہلے ہم تو ٹیسٹ کریں نا. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بغیر ٹیسٹ کیے وہ چیز آپ کے بچوں کو پلائی جائے. پہلی بات تو یہ ہے ذکی بھائی کہ یہ جو بات بتائی جاتی ہے, چلو ہم مان لیتے ہیں یہ سازش ہے, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں ادھر بیٹھ کر لائیو پروگرام میں یہ سازش ہے. بھائی ہم نے کون سی تیر چلانی ہے, ہم نے کون سا دنیا کو پتہ کرنا ہے, ہم اپنے لیے کافی ہے ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے کہ ہمیں کوئی دوسرا ملک جو ہے نا ہمارے لیے بیٹھے گا. یہودوں کا نام لیا جا رہا ہے نا, وہ ہمارے خلاف. ہم اپنے لیے خود کافی ہے. ابھی آپ نکل جائے, بارش ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے, کہ ابھی لوگ کیا کر رہے ہوں گے. BRT کی حالت آپ نے دیکھی ہے, کراچی کی حالت آپ نے دیکھی ہے. آپ کے پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا وہ کل کو قیامت لے کر آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ سبسکرائب اور چینل. بھائی جب کل قیامت آ رہی ہے تو میں کیوں سبسکرائب کروں؟ دیکھو یہ ایک نیشنل مینٹلٹی ہے, آپ کے ایک نیریٹو ہے, اس پر ابھی میرے خیال میں اسٹیٹ کو اسٹرکٹلی جو ہے نا, اور اس میں چند, اور اس حکومت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, اس حکومت نے یہاں پر اس حکومت میں ثانیہ نشتر صاحبہ جیسی خاتون بھی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ایڈوائزر ہے پرائم منسٹر, ان کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے. بہت سے اور بھی لوگ ہیں. میں پچھلی حکومت کیا آپ کو بات بتاتا ہوں. پشاور میں ایک ڈاکٹر تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر جمیل صاحب. وہ پولیو کیسز بڑھانے کے چکر میں لگا ہوا تھا. اس کا مینڈیٹ تھا, وہ یونیسیف کا انچارج تھا, اس کا مینڈیٹ تھا تو اس کو ختم کرے. تو میرے خیال میں ایک بندے نے ایک بہت عجیب سی بات کی ہے کہ یہاں پر جو لوگ اس کی خاتمے کی کوششیں کر رہے ہیں, میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اس حکومت کی کارکردگی اویرنیس کیمپین بہت اچھی ہے مقابلہ پہلے حکومتوں کی. وہ ایک خود سے ایک مافیا بن گیا تھا. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو بہت سے ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا, وہ اس نے کوئی پوسٹ کی تھی کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے فنڈز بند کیے جائے. ٹھیک ہے. تو ان تمام چیزوں کا اب خاتمہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ میرے خیال میں جو میری معلومات ہیں کہ یہ سفری پابندیاں, اس کے علاوہ پاکستان پر مزید پابندیاں, آخری کچھ منٹ رہ گئے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں آخری 15 منٹس میں کہ فیوچر کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لوگ پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پلائیں. ناظرین ویلکم بیک ٹو پبلک فورم, اور میں ذکی الرحمان, میرے ساتھ عقیل یوسفزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. کافی انٹرسٹنگ ایک گفتگو چل پڑی ہے, اور جو ایک بہت بڑا
ایشو ہے پاکستان میں وہ ہے پولیو سے نجات کیسے حاصل کی جائے. اور یہ وہ ٹائم تھا جیسے ڈاکٹر ارشاد صاحب نے کہا کہ 95 میں یہ علل اعلان کہہ دیا گیا تھا کہ 98 میں بالکل پاکستان سے پولیو ختم ہو جائے گا. پھر 2000 کر دیا گیا. ایسے ایسے 1 سال 2 سال بڑھتے گئے اور اس میں کچھ عناصر ایسے تھے جس کا تھوڑی دیر پہلے ابھی عقیل یوسفزئی صاحب نے ذکر کیا. اب جب اتنا اچھا کام ہو رہا ہے، حالانکہ ایک چیز اور آپ گھبرائے مت، یہ جو کرونا ٹیسٹ کے بعد ہی پولیو ورکرز کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے گھر آئیں. ان کا کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے گھر آتے ہیں اور پوری حفاظتی اقدامات کے ساتھ اپنے بچوں کو قطرے پلاتے ہیں. تو اس کی تو فکر ہے بالکل آپ ذہن میں مت کیجئے گا. لیکن اس وقت جو میرے ذہن میں سوال ہے، ہم کہتے ہیں صحت مند پاکستان کے لیے ضروری ہے پولیو کا مکمل خاتمہ. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کل کلا کو، بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کو تو فیملی والے ہی بالکل وہ کر دیتے ہیں، مطلب چھوڑ دیتے ہیں، وہ بیگرز کی لائف گزارتے ہیں. ایسے بھی کیسز ملے ہیں ہمیں. تو سر سخت اقدامات آپ نے کہا حکومت کرنے چاہیے، حکومت کو کرنے چاہیے. ایک آپ نے کہا پیرنٹس کو جو سزا مختص کی گئی ہے وہ دینی چاہیے، ریفیوزل پیرنٹس. ٹھیک ہے نا، ریفیوزل پیرنٹس کو. اس پہ بات کرتے ہیں کال کے بعد. السلام علیکم شہاب. شہاب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. شہاب بھائی اس وقت میں اور عقیل یوسفزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں K2 پہ اور بات کر رہے ہیں ہم پولیو ایریڈیکیشن کے حوالے سے. آپ خود بھی افیکٹو ہو، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یار یہ کتنا ایک میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹس کو پتہ لگے کہ یہ جن پہ آئی ہوتی ہے صرف ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لائف کیسے ہے ایک چیلنج انسان کی. آپ ذرا بتائیے، ذرا ان پیرنٹس کو بتائیے اپنے تجربات سے کہ یار کیسی لائف ہو جاتی ہے اگر خدا نخواستہ کسی کو پولیو ہو جائے یا کوئی چیلنجڈ ہو جائے. جی بہت بہت شکریہ سر. اس طرح ہے کہ میں پچھلے 33 سالوں سے پولیو سروائیوڈ ہوں اور 1986 میں مجھے پولیو ہوا تھا. اس ٹائم پولیو کے قطرے نہیں تھے. اچھا. کوئی ویکسینیشن کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. یعنی آپ یقین کریں کہ میرے فیملی والے ہم در بدر پھرتے تھے کہ کوئی ایسا ہو جو ہمیں بتائیں کہ مطلب کیا پریونشن ہو سکتی ہے، کیا جیسے کوئی ایسا علاج ہے یا مطلب جتنے بھی ہے تو کیا کریں. پورے پاکستان میں ہم پھرے لیکن سب کی طرف سے ہمیں یہ کی جواب ملا ہے کہ پولیو از ونس اینڈ پولیو از فار ایور. سو مطلب یہ کہ آپ پوری زندگی اس کے ساتھ ہی گزارو گے نا. تو یہ ایک بہت ہی مطلب آپ ہر کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ مطلب آپ کس طرح کن حالات سے اور کن مشکلات سے آپ گزرتے ہیں. لیکن میں شارٹ الفاظ میں یہ کہوں گا، میں بہت ہی ٹو دا پوائنٹ یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جلتی وہی زمین ہے جس پہ آگ لگی ہو. وہی زمین جو ہے وہ جلتی ہے. تو اگر پیرنٹس ہو آنیسٹلی تو پیرنٹس پہ نہیں گزرتی. ٹھیک ہے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کو درد بھی ہوتا ہے، پیرنٹس زیادہ مطلب ظاہری بات ہے ان اپنے بچے کا درد نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ کا خدا نخواستہ بچہ یا بچی جو ہے وہ پولیو کا شکار ہو جائے. تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مطلب یہ زہر بھی ہوتا ہم تو ہم پلا لیتے ہیں نا ان کو. مطلب یہ کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے ان کو اس وقت جب وہ بندہ خود. تو میں 33 سال جو سروائیو کرتا آیا ہوں تو اس کا تو نہ دوبارہ ٹھیک ہونے کا کچھ اس میں، اور آپ کی صحت جو ہوتی ہے وہ دن بدن ود ان سیکنڈ خراب ہوتی رہتی ہے. بالکل خراب. آپ ایک سٹیج پہ اس طرح چلے جاتے ہو کہ آپ جسمانی 24/7 درد فیل کرتے ہو آپ. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ صرف صبر کے علاوہ پھر اور کچھ نہیں کر سکتے. اور شہاب ساتھ ساتھ جو عقیل یوسفزئی صاحب نے بتایا کہ سائیکلوجیکلی بندہ تباہ ہو جائے. جیسے ان کا اپنا ایک کزن ہے، اس کے ساتھ جو ہوئی اس نے کئی دفعہ آئی ایم ویری سوری ٹو یوز دس ورڈ بٹ اس نے کوشش کی خودکشی کرنے کی، اپنی زندگی ختم کرنے کی. آپ بہت زیادہ محنت آپ نے کی ہے بہت پولیو پیشنٹس پہ کہ یار کسی طریقے سے وہ مینٹلی طور پہ تندرست رہیں. لیکن ہوتا تو ہے نا یار لائف میں جب آپ کو اتنی سختی فیس کرنی پڑے، اور پاکستان جیسے ملک میں جو ایکسیسیبل بھی نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی کا بھی مسئلہ ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ کیا سائیکولوجیکل کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بہت زبردست بات کی آپ نے کہ
آپ جس طرح ڈینائل میں ہوتے ہیں اور جس طرح آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا, یہ ایک 24/7 جنگ ہوتی ہے. آپ ود ان سیکنڈ اپنے وجود کے قیدی بن جاتے ہو, the prisoner of your own self آپ بن جاتے ہو. آپ لوگوں کے رویے ٹھیک تو نہیں کر سکتے, آپ لوگوں کے رویے فیس کرتے ہیں کہ مطلب معذور اور فلانا ڈمکانا مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں آپ کو. پھر دوبارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی فیوچر کو دیکھتے ہو کہ آگے کیا ہے. مطلب میں آپ کو بالکل اپنا فیوچر بلائنڈ نظر آئے گا. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. نارمل پرسنس کے لیے وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں جو نان ڈسیبلڈ کمیونٹی ہے, لیکن جب آپ ڈسیبلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ آپ کی سائیکولوجیکل سٹیٹس یہ ہوتی ہے کہ خودکشی بہت مائنر چیز بن جاتی ہے. آپ یقین کریں کہ اگر اس کا حل جو ہے یہ خودکشی ہوتا یا کنارہ کشی ہوتا, دنیا کے کنارہ کشی کر کے کونے میں بیٹھ جائے اور رو کے اپنی زندگی گزارے, تو بے شک ہم گزار دیتے, لیکن یہ بھی حل نہیں ہے. بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جہاں جو ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہوگا اور ہم جنت میں جائیں گے. بس یہ ہمارے پاس صرف ایک ٹول بچ جاتا ہے کہ ہم چلو اللہ پہ بلیو ہوتی ہے کہ وہ دنیا ہمارے لیے ٹھیک ہوگی. لیکن بحیثیت مسلمان ہم اگر یقین نہ ہوتا اللہ پہ, تو آپ یقین کریں کہ پولیو میں جو تکلیف ہوتی ہے تو خودکشی بہت ہی مائنر چیز بن جاتی ہے اس میں. تھینک یو سو مچ شہاب بھائی. بہت اب پیغام دے ذرا ان سارے پیرنٹس کو جو یہ سوچتے ہیں یا اچھا کٹ گئی اتنی جلدی جی ایم صاحب بھی قسم. اچھا مگر میرے خیال میں ان کی باتوں کے بعد اس پر تبصرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. نہیں صحیح ہے. اچھا مجھے پہلی بار پتہ چلا ہے شہاب صاحب کی باتوں کے بعد انہوں نے بہت ٹو دی پوائنٹس باتیں کی ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا میرے خیال میں اگر کور اویئرنیس کوئی لیتا ہے یا ہمارے اس اسکرین کے ذریعے کوئی 15-20 لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ صدقہ جاریہ بھی ہے, خاص کر ان کی باتوں کے بعد. کہ مجھے پہلی بار مطلب میں نے اس پر بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, مگر وہ جو بتا رہے تھے مطلب وہ بہت ایموشنل ایکسپیرینس جو ہے نا وہ شیئر کر رہے تھے کہ اس کے ہونے کے بعد میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ یہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں اور پھر یہ تکلیف اور درد وغیرہ یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی, مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک الگ کے مطلب ذہنی طور پر آپ کس طرح ڈسیبل ہوتے ہیں. بلکہ جس سوسائٹی میں زندہ لوگ جو صحت مند لوگ ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا, تو اس کا ریسنٹ بات بتاؤں. پروگرام سے پہلے میں نے کال کی سائرہ, مشتاق اور شہاب بھائی سے بات کی کہ ہم آپ کی کالز لیں گے. مشتاق صاحب کسی وجہ سے شاید ان کا فون بند ہے. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, بہت زیادہ کنٹریبیوشن. تو سائرہ نے مجھے کہا کہ ذکی بھائی کل کہتے میں ایک جگہ گئی تو ایکسیسیبلٹی نہیں تھی, اب سٹیئرز پہ چڑھنا تھا, ابو اور انکل نے کوشش کی مجھے اٹھانے کی, سٹیئرز پہ چڑھا رہے ہیں اور پاؤں مڑ گیا میرا, بالکل مڑ گیا جیسے مڑ نہیں جاتا, اینڈ آئی ایم ان لاٹ آف پین. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ایک تو چیلنجڈ بھی ہو گیا, اس کے بعد شاید اس میں وہ جان نہیں ہے اس کے پاؤں میں, تو یہ نہیں پین تو ہوتا ہے سر, اور بہت سخت پین ہوتا ہے. ابھی ایک بندے نے جو ہے نا میرے خیال میں ٹائم ختم ہو رہا ہے, مجھے کہا ہے کہ اس کا آپ لوگ ضرور ذکر کریں اسلام آباد میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے 100+ جو جید علماء ہیں جن کو ہم عالم دین کہتے ہیں, بالکل تقی عثمانی صاحب کا سب سے بڑا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو اگر یہ خلاف اسلام ہوتا یا یہ صحت کے خلاف ہوتی, اگر وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آرگومنٹ ہے کہ اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو کون سا ملک ہے جہاں پر پولیو ویکسینیشن جو ہے نا نہیں ہوئی ہے, مطلب وہ لوگ خود کو مار رہے ہیں, ہر جگہ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ اگر اسلام کے خلاف ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ جو ہمارے بوڑھے جو ہے نا وہ حج کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کو جو ہے نا ان کے دانت نہیں ہوتے میری طرح اور ان کو پلایا جاتا ہے, اس وقت یہ خلاف اسلام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, ہمارے عقائد کا مرکز جو ہے نا وہ تو مکہ اور مدینہ ہے, پھر ادھر دیوبند کا اس پر فتویٰ ہے, اور تقی عثمانی صاحب کا اپنی زبردست مثال لی, اس سے بڑا عالم دین جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا. ان سمیت تمام علماء کا اس پر فتویٰ موجود ہے کہ یہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے, بلکہ یہ لازمی ہے, اس کو لوگوں کو چاہیے کہ قطرے پلائے. اور اس کے علاوہ مجھے خود یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب, خدا ان کو بخشے مرحوم, انہوں نے خود کہا بالکل, جو کہ علماء بھی تھے اور ایک بہت بڑے طبقے کے اور ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ کے ملک کے تمام پرائم منسٹر, مولانا سمیع الحق صاحب نہیں, وہ اسلام کی 90s کے بعد, اور یہ والا کم از کم ذکی بھائی موضوع سے ہٹ کر یا شاہ صاحب کی بات کے بعد جو ہے نا تبصرہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ یہ والا کم از کم یہ ذہن سے نکالے
کہ کم از کم یہ جو ہمارے پٹھان ہیں, ہمارے پشتون لوگ ہیں, کہ یار یہ سازش ہے اور اس سے جو ہے نا کم از کم یہ حالت ہوتی تو یہ ہر جگہ جو ہے نا اتنے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا بچے پیدا نہیں ہوتے, اور پھر جو ہے نا ان کے جو کارنامے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. تو میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ مزید سختیاں برداشت کرنے سے پہلے یہ بہت شرم کی بات ہے کہ 2 ممالک رہ گئے, اس میں پاکستان اور افغانستان بھی. میرے کزن ہے, اس کی 16 سال میں شادی ہوئی تھی, اس کو 6 بچے ہیں. تھینک یو سو مچ. سب سے بڑی مثال آپ کو بتا 2 ٹوینز بھی ہیں. تو دس از جسٹ این ایگزامپل. تھینک یو سو مچ. ناظرین, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں مستقبل کے لیے, پاکستان کے خوبصورت مستقبل کے لیے, اور اپنے بچوں کو کبھی اپاہج نہ ہونے دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.